नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल काफिरून का आज हम मुताला कर रहे हैं। 6 छोटी छोटी आयात पर मुश्तमल ये सूरा मक्के में नाजिल हुई। अगरचे किसी ने मदनी भी समझा, लेकिन इस सूरत का मज़मून खुद गवाही दे रहा है कि ये मक्के में नाजिल हुई, और उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के बड़े बड़े सरदारान अपनी मुखालिफाना सरगर्मियों के जरिए साबित कर चुके थे। साफ साफ नजर आ रहा था कि अब वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। उस वक्त ये बराअत की सूरत नाजिल हुई। बराअत कहें तो जैसे बेजारी की, अलग कर देने की। और ये सूरत हुजूर को महबूब भी थी बहुत। कई अहादीस से भी उसका अंदाजा होता। सही मुस्लिम में आने वाली एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की सुन्नतों में कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद तिलावत फरमाई। और भी सहाबा कराम से इस तरह की रिवायात मिलती हैं। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आपने हमेशा यही सूरतें तिलावत फरमाई हो फजर की सुन्नतों में। सही मुस्लिम ही में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक आपने फजर की सुन्नतों में सूरह बकरा की मुख्तलिफ आयात और एक रिवायत के मुताबिक दूसरी रकात में सूरह आले इमरान की एक आयत तिलावत फरमाई। इसी तरह मगरिब की पहली रकात और वितर की दूसरी रकात में भी आप इस सूरह काफिरून की तिलावत फरमाते थे। ज्यादातर नमाज में आप सूरह काफिरून तिलावत करें एक रकात में, उसके में दूसरी में सूरह इखलास की भी आपने तिलावत फरमाई। दोनों में थोड़ी मुनासिबत भी है, इसीलिए दोनों को इखलास सैन भी कहा गया, दीन को खालिस कर देने वाली सूरतें हैं। ये तिरमिज़ी और अबू दाऊद की रिवायत के मुताबिक ये जो कई नमाजों में जो आपके इस सूरत की तिलावत करने की बात मिलती है। हजरत खब्बाब बिन अर्त, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायात तिबरानी और बैहक़ी और कुछ मजमुओं में आती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यानी सहाबा कराम को, खब्बाब बिन अर्त, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अनस को हिदायत फरमाई कि रात सोने से पहले इस सूरत की तिलावत करें। हजरत इब्न अब्बास की रिवायत में आपका ये फरमान भी है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं वो कलमा जो शिर्क से बचाने वाला है? वो ये है कि सोते वक्त कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लिया करो। इससे समझ में भी आता है कि सूरत शिर्क से बचाने वाली सूरत है, शिर्क से दूर रखने वाली सूरत है। तफसीर मजहरी में जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि आपने उन्हें सफर में खुशहाल रहने के लिए सूरह अल काफिरून से सूरह नास तक यानी कुरान की आखिरी 5 सूरतें पढ़ने की हिदायत फरमाई। और भी उस हदीस में है कि किस तरह उन्होंने महसूस किया कि उससे पहले उनका बहुत बुरा हाल होता था और उसके बाद वो उनके लिए सफर बहुत खुशगवार हो गया। तफसीर मजहरी में एक और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत भी आती है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने काट लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगवाया और ये पानी काटने की जगह पर लगाते जाते थे और कुल या अय्युहल काफिरून, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते जाते थे। तो पता चलता है इन सारी अहादीस से कि अल्लाह के कलाम में इस तरह के फवायद भी हैं। इस तरह के फवायद भी अल्लाह के कलाम से हासिल हो सकते हैं, खुसूसन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए से मालूम हो। लेकिन इन आयात का असल फायदा उठाने, उससे अपने लिए हिदायत हासिल करने के लिए उसके मफहूम पर असल गौर करना है। वो देखते हैं हम। इसकी पहली आयत ही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। कुल कह दीजिए, कह दो, कहो, सुना दो, बता दो, जैसे कहा जा रहा हो। कुल जो लफ्ज है उससे शुरू होने वाली सूरतों को एक खास अहमियत भी हमारे पास दी जाती है। और अभी जो अहादीस हमने याद की उनमें भी वो सूरतें शामिल हैं जो इस तरह कुल के लफ्ज से शुरू होती हैं। उसकी हर सूरत की वैसे तो अपने खास मजमून के लिहाज से असल अहमियत है, लेकिन कुल से शुरू होने में खास बात यह भी है कि अल्लाह ताला की तरफ से खास हुक्म अपने महबूब नबी
کے لیے بھی اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی کہ کہو، سنا ڈالو، کہہ دو، پڑھو، تو اس پر پھر ہمیں ظاہر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ سنانے پڑھنے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان صورتوں کی تلاوت اپنی نمازوں میں بھی اور اس کے علاوہ بھی روزانہ فرماتے تھے، جیسے ابھی ہم نے حدیث بھی دیکھی۔ پھر کہا جاتا ہے یا ایھا الکافرون، یا خطاب کرنے کا کلمہ، اردو میں اے کہتے ہیں نا، اے اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، انگلش میں سمجھے تو او اللہ، تو وہ ہے یا۔ ایھا بھی اسی طرح سے خطاب کرنے کا کلمہ ہے، اس کے بھی اصل معنی وہی ہیں، اے یا او، جیسے انگلش میں او کہیے، لیکن یا جو ہے وہ کامن ناؤن جب آ رہا ہو آگے، وہاں پہ زیادہ تر استعمال ہوتا، اور جو پراپر ناؤن، بلکہ دونوں پہ ہوتا ہے، پراپر ناؤن پہ بھی اور کامن ناؤن پہ بھی، لیکن جب پراپر ناؤن پہ ال لگ جائے، جیسے یہاں پہ ہے نا الکافرون، یا جیسے الذین آمنوا کہا جا رہا ہو، الثقلان سورہ رحمان میں آتا ہے نا، تو اس سے پہلے ایھا لگے گا، تو ایسے جس طرح یہاں آ رہا ہے ایھا الکافرون یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں۔ یہ اس طرح سے کہنا یا ایھا، دونوں الفاظ کا استعمال ہونا، ایک تو کلام میں زور اور شدت پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے نا، کہ زیادہ جیسے زور دے کر کوئی بات کہی جا رہی ہو۔ یہ صورت ویسے براعت کی صورت جیسے ہم سمجھ رہے تھے، بیزاری دکھانے کی، کفار سے اپنے آپ کو الگ کر دینے والی ہے۔ اس میں یا ایھا کہنا بھی گویا ان سے بے تعلقی کے اظہار کے لیے ہے، زیادہ شدت سے اظہار اس چیز کا ہو رہا ہے کہ وہ ان سے جیسے ڈسٹنس شو کیا جا رہا ہے کہ وہ ہم سے دور ہے۔ کوئی بہت ہی فارمل طریقے سے کسی کو خطاب کریں تو کیا مطلب ہوتا، ان سے ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تکلف ہی نہیں ہے، تو اس طرح کی بات جیسے ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ یہ بھی بہت ہی یونیک قسم کا خطاب ہے، جو پورے قرآن میں کہیں بھی کسی کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا گیا، اس طرح سے مخاطب نہیں کیا گیا۔ قرآن میں صرف ایک جگہ اور سورہ تحریم میں آتا ہے، وہاں پہ یا ایھا الذین کفروا کہا گیا، اس طرح کا خطاب اس سے ملتا ہوا، لیکن وہاں وہ اصل میں آخرت کا نقشہ سامنے رکھا گیا کہ قیامت کے دن اس طرح ان کو مخاطب کیا جائے گا، ورنہ قرآن میں کہیں بھی اس طرح کا خطاب نہیں ہے۔ لیکن اب اس آیت میں اس طرح کیوں خطاب کیا گیا، اسے سمجھنے کے لیے ان آیات کے نزول کے وقت جو حالات تھے ان پر نظر ڈالنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے سے اہل مکہ کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، دین کو سوچے اس سے زیادہ بہترین طریقے سے پہنچا دینے کا کام اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا تھا نا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنی قوم سے اخلاص و محبت کے ساتھ، بہترین اخلاق اور نرمی کے ساتھ، ساری مخالفتوں اور اوچھے ہتھ کنڈوں کے جواب میں ثابت قدمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا دینے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، کسی موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا، دعوت پہنچا دینے میں گویا کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی۔ اور اس کے جواب میں سرداران مکہ کا، قریش کے لیڈروں کا کیا جواب تھا کہ کوئی اور قرآن لاؤ یا قرآن کو بدل ڈالو، جیسا کہ سورہ یونس میں کہا گیا ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کرو یا اس کو بدل ڈالو۔ تو بالکل یہی کوشش کفار کی مختلف زمانوں میں ہوتی رہی ہے کہ اور کچھ نہیں تو مانے اور مفہوم بھی بدل ڈالیں۔ وہاں سورہ یونس میں اس آیت کا جواب بھی دلوایا گیا تھا کہ ان سے کہو کہ مجھے کیا حق ہے کہ میں خود اسے بدل ڈالوں، یہ تو قرآن تو اللہ کا نازل کردہ ہے، میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، میں بدل نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ بھی کفار کی یہی کوششیں ہوتی رہیں کہ ایمان لانے اور مان لینے کے بجائے کچھ اپنی بات ہی منوا لیں۔ سورہ قلم میں بھی کہا گیا تھا وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم مداہنت کرو تو وہ بھی مداہنت کریں۔ مداہنت کیا ہے؟ جیسے آپ جھک جائیں، ان کی بات مان لیں، کچھ کمپرومائز کریں تو وہ بھی جھکیں، وہ بھی کچھ کمپرومائز کے لیے تیار ہو جائیں۔
تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف ہدایت کر دی گئی تھی، فلا تطع المکذبین، ان مکذبین کی، ان جھٹلانے والوں کی بات ہرگز نہیں مانو، ان کی کوئی بات نہیں مانو۔ کچھ اور روایتیں بھی سیرت کی کتابوں اور تفاسیر میں آتی ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت عبداللہ ابن عباس سے یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف، یہ سارے کون ہیں؟ بڑے بڑے جو اس وقت کے سرداران تھے، بڑے اسلاموفوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے، پروپیگنڈے کرنے والے، لوگوں کو بہکانے والے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں صلح کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی۔ اور عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت بھی کی گئی کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے یہ صورت پیش کی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ تو ان ساری کوششوں کے جواب میں کفار کو اس صورت میں بالکل مایوس کر دیا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسی کے لیے الکافرون کا خطاب بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب اتنی بہترین طریقے سے دعوت پہنچا دی، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اسے اسی طرح اس دعوت کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ اور کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ان سے پھر کہا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اور وہ کہا جاتا کہ آپ ان کو بتا دیں، صاف صاف بتا دو، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا الگ، ایسی کوئی مصالحت، ایسا کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کیونکہ صاف صاف ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ایمان لانے والے ہیں نہیں، اور یہ بات ویسے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہو سکتی ہے، عام انسان نہیں فیصلے کر سکتے۔ اللہ کے رسول جس طرح دعوت پہنچا دیتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ بات کہی جا سکتی۔ اب یہاں پہ کفار کے خطاب میں کون شامل ہیں، کس کو کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہیں، مختلف اوپینینز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر وہ شخص جو دین کا انکار کرے اس میں شامل ہے، جب تک کہ وہ انکار پہ قائم رہے، انکار کرنے والا ہے، انکار پہ قائم ہے، تو اس کو جیسے خطاب کیا جا رہا ہو۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ یہ خاص خطاب ہے سرداران مکہ سے، جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوری کر دی تھی، جو دین کی دعوت اللہ کے رسول نے انہیں پہنچا دی، اور پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ اب ان کے ایمان لانے سے مایوسی کے بعد، اب جیسے ہجرت کا فیصلہ قریب ہو، اب ان سے الگ کر لینے کی بات ہو رہی ہے، انہیں اب کافر کہا جا رہا ہے، یہ ہے نا۔ دوسری رائے کو اگر قبول کریں تو اس وقت کے بڑے بڑے جو اسلاموفوب ہیں، جیسے وہ مخاطب ہیں نا، تو اس طرح کا خطاب ایسے بالکل برمحل بھی ہے، جیسے ابھی ہم نے اس وقت کے حالات سمجھے، ان کو اس طرح مخاطب کرنا جیسے بالکل صحیح بات ہے، یا ایھا الکافرون کہنا۔ اب پہلی رائے میں بھی ویسے وزن ہے، جو پڑھی نا کہ ہر کافر کو جیسے کہا جا رہا ہو، کیونکہ قرآن کی آیت تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے نا، یہ صرف اس وقت کے صرف قریش سے بات نہیں ہو رہی ہے قرآن میں، بلکہ آگے آنے والے بھی تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے، سب کو سکھایا جا رہا ہے، ہر مومن کو سکھایا گیا کہ اپنے آپ کو ایسے کفار سے الگ کر لیں۔ یہ ہے تو صحیح، اس اوپینین کو ہم صحیح بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس میں پھر بہت محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے، بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے جسے ہم بالکل غلط سمجھ رہے ہیں، کافر سمجھ رہے ہیں، ریجیکٹر سمجھ رہے ہیں، اس تک جتنی دین کی دعوت پہنچی ہے وہ اسی کے مطابق خلوص سے عمل کر رہا ہے۔ اب غلطی تو انسانوں سے ہوتی ہے، غلطی کرنے، غلطیاں ہونے کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے نا، وہ اصل فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون ہے ریجیکٹر، کون ہے کافر، کون نہیں ہے۔ مسلمانوں ہی میں عقائد کی کچھ خرابیوں کی بنا پر کفر کے فتوے نہیں لگائے جا سکتے، کفر بالکل ہی غلط بات ہے نا، ہم نہیں جانتے، وہ اس طرح تو ہر ایک ہی دوسرے کو کافر کہہ دے، ظاہر ہے جو جس پہ چل رہا ہے وہ اسے صحیح سمجھتے ہوئے چل رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرنے کا کام ہے، تو اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا الکافرون کسی کو بھی۔ لیکن ایک بات اپنے لیے ہمیں یاد رکھنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ یہاں مشرکین مکہ کو اے کافروں کہا جا رہا ہے، اور وہ مشرکین جو
اللہ کو معبود بھی مانتے تھے، اس کے ہی خالق کائنات ہونے کا یقین رکھتے تھے۔ قرآن میں کتنی جگہ آتا ہے نا، پوچھو ان سے کس نے پیدا کیا، امن خلق السماوات والارض، ان سے پوچھو، کیا وہ جواب دیں گے؟ وہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر اپنی دانست میں ابراہیمی طریقے کے مطابق عبادت بھی کرتے تھے، اپنا دین ابراہیم پہ ہی چل رہا سمجھتے تھے نا وہ، اگرچہ وہ بہت کچھ طریقے انہوں نے بدل لیے تھے۔ حج اور قربانی کے فریضے بھی ادا کرتے تھے، لیکن بات کیا تھی کہ کچھ باتوں کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا، اللہ کی بندگی کرنے میں اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے طریقوں کو ترجیح دینا، اللہ کے رسول کی بات ماننے کے بجائے اللہ کے رسول کی بات جو ہے اس کو تو پس پش ڈال دے، اور جو خود صحیح سمجھتے چلے آ رہے ہیں بس اسی پہ کرنے پہ جو اصرار وہ کر رہے تھے نا، وہ یہ چیزیں ہیں جو کفر تک پہنچا سکتی ہیں۔ اس سے اصل ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے اور کس سے بچنے کی ضرورت ہے، سمجھ میں آتا ہے نا۔ اپنے آپ کو جیسے بچانے کی فکر رکھنا بلکہ لازماً کرنا ہی چاہیے ہمیں کہ کہیں کفر تک بات نہ پہنچ جائے، اور لوگوں کو بھی شرک اور کفر سے بچانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے کہ کسی میں کوئی غلط عقیدہ پہ چل رہا ہے، اس کے لیے حکمت سے جس طرح ہو سکتا ہے انہیں سمجھایا جا سکتا، لیکن کسی فرد یا کسی گروہ کو کافر قرار دے کر ان سے اعلان برات کرنے میں، انہیں یہ صورت سنانے میں جیسے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیئرفل رہنا چاہیے۔ اتنی بڑی بات ہو کہ جیسے ختم نبوت کا ہی انکار کر دیں یا شریعت ہی مختلف بنا دیں، تب تو اور بات ہے نا۔ اپنے مذہبی لیڈر کا درجہ اللہ کے رسول سے بڑھا دیں، اپنے لیڈروں کا جو ہے اس کے فرمان کو اللہ کی کتاب پر ترجیح دیں، تو ان سے تو برات ہو سکتی ہے، ان سے تو دوری ہو سکتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اب خطاب کر کے، قل یا ایھا الکافرون، کہ آپ انہیں بتا دیں اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، کہ نہیں میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ بس صورت پڑھتے ہوئے یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرمی سے دعوت پہنچانے والے تھے نا، کس قدر اخلاق سے بات کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود کہنے کے بجائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کہہ دو کہ یہ پیغام، میرا یہ پیغام سنا دو، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو نا، کہ آپ ان سے کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبدو ما تعبدون، کہ نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ عبادت کا مفہوم بہت ہم سمجھتے رہے، ابھی پچھلی کلاسوں میں بھی یاد کیا تھا۔ عبادت جیسے ہندی میں جیسے پوجا، پرستش، انگلش میں ورشپ کہتے ہیں، ریچولز ادا کرنا، رکوع، سجدے، نماز اور دوسری عبادات کی ادائیگی بھی۔ پھر عبادت ساری زندگی میں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے بندے اور غلام بن کر رہنا۔ ایک بندہ جیسے جس وقت سو بھی رہا ہو اس وقت بھی اللہ کا بندہ ہے، اپنی دنیا کے دھندوں میں مصروف ہے اس وقت بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ وہ دونوں ہی طرح سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے، کہلوائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتا دو کہ میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ یہ بات یعنی لا اعبدو ما تعبدون کہہ دینے، سنا دینے کا، اعلان کر دینے کا حکم ہو رہا ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کفار مکہ کو سنا دیں، جو ابھی تک یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر ڈال کر آپ کو اپنے ایمان لانے کے وعدوں کی رشوت دے کر، برائب کر کے آپ کے لائے ہوئے دین میں کچھ تبدیلی کروا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اپنے بتوں کی بھی کوئی حیثیت منوا لیں گے، وہ جس طرح ان کی توقعات تھی نا، وہ امیدیں رکھ رہے تھے کہ اس طرح کر سکیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے جس بلند مرتبے پر فائز تھے، بڑے بڑے اسلام دشمنوں سے بھی جس نرمی سے بات کرتے تھے، اس کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس نہیں ہوئے تھے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو ٹوک انداز میں بالکل کلیئر کٹ جیسے پیغام پہنچا دیا گیا کہ آپ انہیں صاف صاف بتا دیں، اس بات سے بالکل مایوس کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت سے پہلے بھی جن بتوں کی کبھی بندگی نہیں کی، اللہ کی طرف سے صاف صاف ہدایت مل جانے کے بعد تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے
عربی میں مضارع کا صیغہ کہلاتا، جس میں یہاں بات ہو رہی نا، جو ورب جس طرح سے آ رہا ہو، مضارع کہیں تو اس میں حال اور مستقبل، پریزنٹ اینڈ فیوچر، اس میں ٹینس میں جیسے بات ہو رہی ہے نا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہ میں کرتا ہوں نہ کروں گا، اور یہ کہ پھر یہی بات ہر مسلمان اللہ کے ہر نیک بندے کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی کفار و مشرکین کے ہر معبود کی عبادت سے انکار کر دینے والے ہوں، خواہ وہ ملائکہ ہوں، انبیاء اور اولیاء، زندہ یا مردہ انسان، یا ان کی ارواح ہوں، یا سورج، چاند، ستارے، جانور، دیوی دیوتا، بت وغیرہ، جو بھی جس کی بھی وہ عبادت کرتے ہوں، ان سب کا انکار کرنے والے ہیں نا۔ یوں تو اکثر کفار و مشرکین بھی اللہ کو مانتے ہیں، خود قریش کا بھی یہی تھا، ابھی ہم نے دیکھا، اور اس کی بندگی بھی کرتے ہیں، لیکن جس بندگی کے ساتھ اللہ کی بندگی بھی ایک طرف کر رہے ہو لیکن ساتھ ہی شرک ہو، ایسی بندگی سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے۔ وہ بندگی اللہ کے نزدیک بندگی ہی نہیں ہے اللہ کی۔ قرآن میں کتنے ہی مقامات پر عبادت کے ساتھ ہی خالص اللہ کی بندگی کرنے کی بات بھی آتی ہے۔ سورہ بینہ کی آیت تو یاد ہی ہوگی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بالکل یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ تو خالص کرنا اصل ہے کہ خالصتاً اپنے رب کی عبادت ہو، کوئی اس میں شریک نہیں ہو، کسی اور غرض سے، کسی اور مقصد سے، کسی اور کے لیے کوئی وہ عبادت نہیں ہو۔ صحیح مسلم اور دوسرے مجموعوں میں بھی ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں سب سے بڑھ کر ہر شریک کی شرکت سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے کوئی عمل ایسا کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہو، اس سے میں بری ہوں، اس سے میں بیزار ہوں، اور وہ پورا کا پورا عمل اسی کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا۔ سوچیں، کوئی بھی عبادت کوئی کر رہا ہو، عبادت کا بڑا حصہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا حصہ اس میں کوئی اور شریک ہو گیا، کچھ نیتیں خراب ہو گئی، کچھ انسانوں کے لیے کرنے کا آ گیا، یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کر لیا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ میری ہے ہی نہیں عبادت، وہ تو انہی کے لیے ہے۔ تو اس طرح سے جو وہ عبادت کرتے تھے، یہاں پہ جیسے کہا کہ لا اعبدو ما تعبدون، جو تم عبادت کرتے ہو، جو اللہ کی بھی جو عبادت کرتے ہو، اس کے میں تو وہ نہیں کرنے والا ہوں۔ لا اعبدو ما تعبدون کہہ کے اس میں یہاں پہ جن کی عبادت کی جاتی وہ سب بے جان معبود بھی نہیں ہوتے نا، اگرچہ مشرکین بالکل فرضی جیسے بالکل فیک معبودوں کی بھی عبادت کرتی ہیں، اور ماں جیسے آ رہا نہیں ہے ماں تعبدون، تو ماں اکثر بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے، لیکن اب یہاں اگرچہ تعبدون میں جن کی وہ عبادت کرتے تھے معبود، ان میں جاندار بھی شامل ہی تھے، اللہ تعالیٰ کی بھی صفات بگاڑ کر وہ کہتے تھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن ماں جو آ رہا ہے اس کو کئی طرح سے مفسرین نے سمجھانا بھی چاہا کہ یہاں من کے بجائے ماں کیوں آ رہا ہے۔ ایک جو آسان بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان کی صفات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ وہ ہے کیا، کیسے معبود ہیں وہ، جن کی ان کی میں نہیں کرنے والا ہوں۔ اگر مشرکین سوچیں اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں تو ان کے خیال میں اسے بھی کچھ مددگاروں کی ضرورت ہے، یا بیٹے کی حاجت ہے، یا 6 دن میں کائنات بنا کر 7ویں دن تھک جاتا ہے، وہ معبود ہے ان کا۔ اسی طرح اللہ کو ماننے والے کفار بھی حقیقت میں اس اللہ کو نہیں مانتے جو ایسی ساری کمزوریوں سے پاک ہے، جس کا کوئی شریک، جس کی کوئی اولاد نہیں، جو تنہا ساری کائنات کا مالک ہے، ساری مخلوق پر مکمل اختیار رکھتا ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، سب کا رب ہے۔ وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، کہ جس کی جیسے وہ عبادت کرتے ہیں جیسے معبودوں کی، وہ میں نہیں کرنے والا ہوں، وہ میں نہیں کرتا۔ پھر کہا جا رہا ولا انتم، اور نہ تم عابدون عبادت کرتے ہو اس کی، ماں عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
اب پچھلی آیت میں جو آ رہا تھا تعبدون تم عبادت کرتے ہو، یا عابدو جو آ رہا تھا میں عبادت کرتا ہوں، وہ فعل کی طرح ورب آ رہا تھا نا، یہاں عابدون آ رہا ہے فاعل کی طرح. اور پھر ما عابد کہ جو جس کی میں نے عبادت کی، ماں کا مفہوم ابھی ہم نے سمجھا، وہ یہاں بھی ہے کہ اس کی صفات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اب اس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آیات کی تکرار ہے نا، اور آیات کے مفہوم کی بھی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں آیات، اور الفاظ نہیں بھی ہوئے تو مفہوم ایک جیسے ہیں. اب کفار بات کیا ہے، کیوں یہ ریپیٹیشن آ رہی ہے؟ جیسے کفار کے طریقوں سے جیسے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لینے اور ان سے الگ ہونے کا اعلان بار بار مختلف انداز سے کیا جا رہا ہے نا، کیونکہ شرک ویسے ہی ایک نجاست ہے. پھر وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، دنیا کے سب سے بہترین انسان کو نہ صرف جھٹلائیں بلکہ جیسا کہ پیچھے سورہ کوثر میں سمجھ رہے تھے دشمنی کریں، اتنی اذیتیں پہنچائیں، ان کے بارے میں تو سورہ انفال میں آتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر وہ نہیں ایمان لانے والے. تو کس طرح شر الدواب، ساری مخلوق میں سب سے بدترین جو ہیں وہ ہیں وہ لوگ. ان سے ظاہر ہے پھر الگ ہی کر لینے کے بعد بھی ہے پھر، اور بار بار بھی کہی جا رہی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان سے بیزار ہو، تم بتا دو صاف صاف میں تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوں، جس کی جن معبودوں کی تم بندگی کرتے ہو اس کی میں نہیں کرنے والا. اس آیت میں مشرکین کو جیسے بتا دیا گیا کہ تم اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی کر کے یہ سمجھو کہ عبادت گزار بن جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے. کہنے کو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بندگی کر رہے ہیں، لیکن کر کیسی رہے تھے؟ اپنی مرضی سے، جو سمجھ رہے ہیں، جیسا انہیں صحیح لگ رہا ہے وہ کر رہے تھے نا. اپنا شرک چھوڑے بغیر، اپنے معبودوں کی محبت میں غرق، وہ معبود خواہ ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہوں یا اللہ کی کوئی مخلوق میں سے کوئی ہوں، یا نفس میں بیٹھے ہوئے بت، دنیا کی محبت کے، مال و دولت کے حصول کے، دنیا کے اسٹیٹس کے، یا کوئی اور، ان کو چھوڑے بغیر ان سارے بتوں کی بندگی بھی نہیں چھوڑنا ہے. پھر کلیم بھی کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہی نہیں ہے. اس سے تو تم اپنے نبی سے بھی کہہ دیا گیا بیزاری کا اظہار کر دو. عبادت تو اصل میں نام ہی ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا، سب مشن کا، اس پر توکل کا. توکل بھی کیسا ہونا لازمی ہے نا، کہ جو اس کا حکم ہے، جو اس کا فرمان ہے، یا جو کچھ اس نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے وہی میرے لیے سب سے بہتر ہے. پوری طرح اللہ پہ اعتماد، توکل اور ہونا ہی چاہیے نا. سوچیں انسان خود اپنے اوپر ظلم کر سکتا، اپنے نفس کی بندگی کر کے اپنی دنیا اپنی آخرت کی تباہی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر رحم ہی کرنے والا ہے. اس کا ہر حکم جو کچھ بلکہ پیش آتا ہے انسان کی زندگی میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے رحم کے ساتھ ہی پیش آ رہا ہوتا ہے نا. اور پھر ایسے رب پہ پھر کیوں نہ انسان توکل کرے، کیوں نہ پھر صرف اور صرف اسی کی بندگی کرے. آیت نمبر 4 میں کہا جاتا ولا انا، اور نہیں عابدم عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی. اب یہاں پھر دوبارہ پھر وہی بات ہو رہی نا، الفاظ اگرچہ الگ ہیں، اوپر والی بات ہی مختلف الفاظ میں کہی گئی کہ جس طرح دوسری آیت میں تھا نا لا عابدو مت عابدو، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. یا دوسرے الفاظ میں وہی بات ہو رہی ہے. یہاں پھر وہی عابد فاعل کے طرح نا، کہ میں نہیں عبادت کرنے والا. اوپر کی بات جو تھی وہ جو دوسری آیت میں تھی وہ ظاہر ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس میں تھی. اب یہاں عابدم ما عبدتم کو مفسرین پاسٹ ٹینس میں لیتے ہیں، ماضی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ماضی کے متعلق بھی بتا دیں کہ ماضی میں بھی میں نے کبھی ان چیزوں کی پرستش نہیں کی. لا انا عابدم، نہیں تھا میں کوئی عبادت کرنے والا. اور ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، ما عبدتم اصل میں پاسٹ ٹینس ہے،
تو اس وجہ سے پھر عابدون کا بھی مطلب پاسٹ ٹینس میں لیا گیا. وہی بات واضح کی جا رہی کہ میں پہلے بھی کبھی ان چیزوں کو پوجنے والا ہی نہیں تھا جن چیزوں کو تم نے پوجا ہے، بلکہ سارے ماضی میں آج تک بھی دنیا کی تاریخ میں جتنے پوجے گئے ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود، ان سب سے میں بیزار ہوں. میں تو نہیں کرنے والا ہوں، میں ان کے کوئی عابد نہیں ہوں، ان کی عبادت نہیں کرنے والا. اب یہاں جیسے سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو بتا رہے ہیں کہ جب میرے پاس نبوت کا شرف نہیں تھا، جب نور وحی میرے پاس نہیں آئی تھی، اس وقت بھی میں نے کبھی تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کی. تو اب جب کہ رب کی ہدایت میرے پاس ہے، میں کیسے تمہاری گمراہی میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں؟ جیسے یہ کہا جا رہا نا سر میں، یہ کہا جاتا ہے آیت نمبر 5 ولا انتم، اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب اس آیت کے تو الفاظ بھی وہی ہیں جو پیچھے گزر چکی آیت نمبر 3. اب اس تکرار، اس ریپیٹیشن کو مفسرین نے مختلف طرح سے سمجھا. ایک تو اوپینین یہ کہ وہی بات یہاں دوبارہ کہی گئی جو آیت نمبر 3 میں تھی نا، وہی بالکل وہی الفاظ، وہی بات جیسے دوبارہ کہی جا رہی ہے. کیوں کہی گئی؟ شدت پیدا کرنے کے لیے، کسی بات کو اچھی طرح واضح کر دینے کے لیے. عام طور پہ گفتگو میں سبھی کرتے بھی ہیں نا، وہ لوگ جو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں انہیں اچھی طرح بتا دیا گیا کہ نہیں، میں تمہارے لیے اپنے دین کو نہیں بدل سکتا، میں تمہارے بتوں سے کوئی عقیدت نہیں دکھا سکتا، میں تمہاری خواہش پر تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے بتوں پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوں. 1 سال تو کیا، 1 لمحے کے لیے بھی میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. یہ جیسے صاف صاف شدید طریقے سے بتا دیا جا رہا ہے بار بار کہہ کر. ایک مفہوم تو یہ سمجھا گیا، لیکن دوسرے مفسرین کے نزدیک یہ تیسری اور پانچویں دونوں آیات اگرچہ الفاظ میں بالکل ایک ہیں، لفظاً بالکل ایک ہونے کے باوجود ان میں معنی اور مفہوم میں فرق ہے. دونوں آیات میں جو معنی کا فرق ہے وہ مفسرین کئی طرح سمجھاتے ہیں، لیکن اس ساری بحث میں گئے بغیر ہم ایک آسان طریقے سے ایک ہی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح آیت نمبر 2 میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ حال اور مستقبل کی بات تھی، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس میں بات ہو رہی تھی، اسی طرح پھر آیت نمبر 3 میں بھی اسی ٹینس میں بات ہوئی، اسی طرح سے بات ہوئی حال اور مستقبل کی اپنے لیے بھی. اور آیت 4 میں ہم نے دیکھا کہ ماضی کی بات تھی، پاسٹ ٹینس میں بات، ولا انا عابد ما عبدتم. اسی طرح سے پھر اب آیت نمبر 5 میں پاسٹ ٹینس میں بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ماضی کی بات ہے. اصل ایک تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی وجہ ہے ریپیٹ کرنے کی، دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں. اور اصل بات ویسے یہی ہے، پوری صورت ہی اس طرح کی ہے نا، جیسے ہر طرح سے جیسے جتا دیا جا رہا ہو، ہر پہلو سے، ہمیشہ ہمیشہ سے، ہمیشہ کے لیے. یہ اللہ کے مومن اور مسلم بندے کا طریقہ ہے ہی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. جو اسلام میں داخل نہیں ہوتا ان سب کا الگ ہے، دونوں طریقے بالکل الگ. ایک اسلام لانے والے، اسلام پہ چلنے والے، یا پھر اس کو ریجیکٹ کرنے والے، وہ دونوں بالکل مختلف ہے. ایک مومن اور مسلم کو جیسے میلٹنگ پاٹ سے بالکل دور ہی رہنے کی ضرورت ہے. یہ ذرا ذرا سے جو کمپرومائز ہوتے ہیں وہی بڑھتے بڑھتے انسان کی پوری زندگی پر چھا سکتے ہیں نا. کسی نے ویسے بڑی اچھی مثال سے یہ بات سمجھائی کہ ایک بند ہوتے ہیں نا، پانی پہ ڈیم بنائے جاتے ہیں، اس کو تباہ کرنے کے لیے پورا توڑنا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کام کر کے اس کو پورے کو توڑا جائے. ایک شگاف، ایک سراغ ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا، وہ آہستہ آہستہ سارا تباہ ہو سکتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل وہی شیطان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ مشرکانہ طور طریقوں، اللہ کی بندگی سے دور لے جانے والے کاموں سے اگر اپنے آپ کو الگ نہ کر لیا، ہم نے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی خود فکر نہ کی، تو اللہ کی بندگی سے نکل ہی جانے کے خطرات بھی آگے ہو سکتے نا. ذرا ذرا سا کرتے کرتے اندازہ بھی نہیں ہوتا انسان کو. ابھی ایک طریقہ اختیار کیا، پھر وہ تھوڑا سا بڑھتا ہے، پھر تھوڑا بڑھتا ہے، اور آہستہ آہستہ بالکل ہی وہ دین پیچھے ہی رہ جاتا ہے، طور طریقے بالکل ہی بدل جاتے ہیں نا. اس کے لیے یہاں پہ جو آخری آیت آ رہی ہے وہ بالکل ہی راستے الگ کروا دینے والی آیت ہے. اس میں کہا جا رہا ہے لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین،
اور لیا میرے لیے دین میرا دین۔ پچھلی آیات میں جو بات تھی کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی بندگی کرتا ہوں، نہ میں نے کی ہے، نہ کروں گا، نہ تم کرنے والے ہو، تو اب کہا جائے تو تم چلو اپنے دین پر، میرے لیے تو میرا دین ہے۔ آج سوچے ساری دنیا بھی مل کر کہے کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، تم اپنی شریعت سے فلاں اور فلاں چیزیں نکال دو، تو بھی ایک مومن کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات قرآن میں کئی دفعہ کئی طریقوں سے سمجھا بھی دی گئی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر وہ تم کو جھٹلائیں، آپ کو جھٹلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے وہاں بھی، فقل، بس آپ کہہ دیجئے فقل لی عملی، کہ میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمْلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ بالکل یہی بات اور بھی جگہ قرآن میں آتی ہے، سورہ قصص میں بھی، لنا اعمالکم ولکم اعمالکم، میرے اعمال میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ پوری صورت کے مضمون کے لحاظ سے یہاں پہ جو دین کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، تو مذہب زندگی گزارنے کا طریقہ زیادہ مناسب ہے، کہ دین کی بات ہو رہی ہے کہ میرا طریقہ الگ ہے، تمہارا طریقہ الگ، میں اپنے دین پہ چلنے والا، تم اپنے دین پر چلو۔ لیکن دین کے معنی جزا اور بدلے کے بھی ہے نا، تو کسی نے یہ بھی مفہوم سمجھا کہ تمہارے اعمال جیسے ہیں اس کے عین مطابق تمہاری جزا ہوگی اور تمہیں بدلہ ملے گا، میرے اعمال جیسے ہیں اس کے مطابق میں بدلہ پانے والا ہوں۔ اور پھر ویسے بھی پھر آخرت کی جو بات آ جائے، آخرت کی یاد سمجھے سوچے، ساری بحثوں کا خاتمہ کر دینے والی ہوتی ہے نا۔ اب اپنی فکر کرنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ جیسے کہا جا رہا ہو، ٹھیک ہے تم سچے دین کو نہیں ماننا چاہتے تو کرو جو صحیح سمجھتے ہو، خود اس کا نتیجہ دیکھ لو گے۔ اور یہ بھی کہ پھر اپنے انجام کی بھی فکر کی بھی ضرورت سمجھ میں آتی ہے نا۔ جب یہ بات کہہ رہے ہوں تو خود کہنے والے کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہوں، ہم پڑھ رہے ہوں، ہمارا دین جس پہ ہم چل رہے ہیں، جو طریقہ ہم نے بتایا ہے، اس کی بھرپور جزا ملنے والی ہے، اس میں کچھ خرابی تو نہیں ہے، پورا صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ سب خود سوچنے کی ضرورت سمجھ میں آتی۔ اب سوال یہ کہ کیوں سارے دینوں کو ملا کر ایک دین نہیں بنایا جا سکتا؟ ویسے بڑا اس میں چارم نظر آتا ہے نا کہ سارے لوگ متحد ہو جائیں، سب ایک جیسے ہوں، کوئی جھگڑے نہیں ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دین اسلامی ہے نا، جس کے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن تھا وہ لے کر دیکھیں، یا آج جدید ترین اسٹائل میں چھپا ہوا قرآن ہو، دنیا کے دو مختلف کناروں سے آنے والے حافظ ہوں، ان سے قرآن کو سنیں، کسی میں ایک زیر زبر کا فرق بھی نہیں مل سکتا۔ پھر قرآن خود اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے نا، کتنے ہی ثبوت قرآن سے ہمیں نظر آتے ہیں، پڑھتے ہوئے الحمدللہ قرآن پورا ختم کرنے جا رہے ہیں، کتنی اللہ کی نشانیاں اس میں نظر آتی ہیں نا۔ اور پھر یہ بھی کہ قرآن تو خود ہے، صاف صاف پتہ ہے، ثابت شدہ بات ہے کہ وہ پورے خالص اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی زندگی کو ریکارڈ کرنے کا جیسا عظیم الشان کام ہوا ہے، جو احادیث کو صحیح محفوظ کرنے کے لیے کتنی زبردست، جیسے سائنس ہے نا اس کی اپنی ہے، اور کتنے ہزاروں انسانوں نے کتنی اپنی زندگیاں لگائی، کوششیں کی اس کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہم تک پہنچی ہیں۔ انسانوں کا ہی کام ہے، ویسے اس میں تھوڑے بہت کہیں کچھ غلطی کے امکانات ہو سکتے ہیں، ضعیف احادیث بھی ہیں، لیکن پھر بھی کتنی ساری احادیث پر ہم پورا بھروسہ کر سکتے ہیں نا۔ تو سوچیں، سمجھ میں آتا ہے کہ صرف وہی ایک مذہب، وہی ایک طریقہ ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف سے آیا ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے، جس رب العالمین نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اسی نے بتایا کہ کیا طریقہ ہے جینے کا۔ اس کے سوا ہر مذہب، ہر طریقہ، ہر دستور، آئین، کوئی کانسٹیٹیوشن ہو، انسانوں کے بنائے ہوئے کوئی سے بھی قوانین ہو، یا مذاہب بھی ہوں جو اپنے الہامی ہونے کا، ڈیوائن ہونے کا کلیم کر رہے ہوں، لیکن
وہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ خالص ہو. سب میں یا تو ہے انسانوں کے بنائے ہوئے یا انسانوں نے اس میں رد و بدل کر دی، اور انسان تو پھر ظاہر غلطیاں کرتے ہی ہیں. ہر ایک اپنے اپنے مفاد کے لیے کیسے باعث ہوتے ہیں نا. انسان تو باعث ہی ہو سکتے ہیں، اپنا مفاد زیادہ سمجھ میں آتا ہے. نظر ہی کیسی کوتا ہوتی ہے نا انسان کی، سمجھ میں نہیں آتا. تمام اپنے باکس سے نکل کر سوچنا ہی کتنے انسانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے نا. اپنی زندگیوں کا انسان زیادہ سوچتا ہے، دوسرے کا سوچ نہیں سکتا. تو کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے مقابلے میں. تو اس ایک بالکل پیور ایک خالص چیز ہو، اس میں ایک بالکل غلط ناپاک بری چیز کیسے ملائی جا سکتی؟ وہ تو پورے صحیح چیز کو بھی غلط کر دے گی نا. اس کے لیے یہ صورت ہے کہ بالکل الگ ہے، ہم دین کو اپنے لیے خالص ہی رکھنے والے ہوں. صورت کے معنی پہ غور کرنے کے بعد جیسے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی تلاوت فرماتے تھے، کیوں آپ کو اتنی محبوب تھی، اور کیوں آپ نے صحابہ کرام کو اسے پڑھنے کی ہدایت فرمائی. اگر ہم اسے سمجھ کر پڑھیں تو یہ ہمیں اپنے دین کو خالص کر لینے کی ہدایت دینے والی صورت ہے، خالصتاً اپنے دین پر جمع دینے والی. کہیں سے بھی، کسی کی طرف سے بھی، کسی بھی طرح کا پریشر ہو کہ ہم اپنے دین میں کوئی تبدیلی کر لیں، کچھ اور طریقے اختیار کر لیں، دین کے کچھ احکامات کو پس پشت ڈال دیں، ان کے مقابلے میں جیسے ثابت قدمی سکھا سکتی ہے نا یہ صورت. بس یہ کہ وہ اس کو منتر کی طرح نہیں پڑھ رہا ہو نا کہ ہاں رات کو پڑھنا ہے جلدی جلدی، صرف الفاظ ہم نے پڑھ لیے، اس کو سوچا ہی نہیں. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی نا، سوچنے کی بھی ضرورت ہوتی، اثر لینے کی ضرورت ہوتی. اس میں کیا پیغام ہے اس کو تو انسان یاد کر لے پڑھتے ہوئے نا. روزانہ رات کو انشاءاللہ پڑھتے بھی ہوں، پڑھنا بھی چاہیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی، یا سنتیں اکثر مختصر کرنا ہی چاہتے ہیں، اس کے لیے انتہائی مختصر صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا بھی دی. وہ جب پڑھ رہے ہوں تو اس کے مفہوم پہ اسی طرح غور کریں. ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی یہ صورت ہو، ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھنے والے الفاظ ہیں. بس یہ کہ ہم اس سے فائدہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اٹھانے والے ہوں. کوئی کتنا ہی ہم پہ جیسے پریشر کسی بھی طرف سے ہو رہا ہو کہ ہم اپنے دین میں کوئی تبدیلی کر لیں، کچھ اور طریقے اختیار کر لیں، دین کے کچھ احکامات کو پس پشت ڈال دیں، ان کے مقابلے میں انشاءاللہ ثابت قدم رہنے والے ہوں. ادخلوا فی السلم کافہ کہا جاتا ہے نا سورہ بقرہ میں، جیسے کہا گیا مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اس پر انشاءاللہ ہم عمل کرنے والے ہوں، ان آیات پر انشاءاللہ تعالی. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.